बुलेटिन में खुशामदीद। PIA की निजकारी के लिए वजीर आजम और फील्ड मार्शल की जानिब से बड़ी रहनुमाई मिली। मुशीर बराए निजकारी मोहम्मद अली कहते हैं PIA की निजकारी से 125 अरब एयरलाइन में जाएंगे, जबकि हुकूमत को 55 अरब रुपए मिलेंगे। PIA ने गुज़श्ता 10 साल में 500 अरब रुपए का नुकसान किया, जो अब नहीं होगा। माजी में PIA के पास 50 तैयारे थे, अब सिर्फ 19 ऑपरेट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की बहुत गाइडेंस रही। फील्ड मार्शल साहब ने बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। गवर्नमेंट को टोटल 55 अरब की वैल्यू मिली, आपकी 10 अरब की नहीं मिली है, तो माशाल्लाह अच्छा काम हुआ है। तो हमें 10 बिलियन कैश आएगा और हमारी जो इक्विटी होगी उसकी वैल्यू 45 अरब है, तो 55 बिलियन गवर्नमेंट को वैल्यू मिलेगी और 125 बिलियन जो कि PIA की रिक्वायरमेंट है वो उसके अंदर जाएगा। तो टोटल 180 बिलियन की वैल्यूएशन है PIA की। 78 कंट्रीज का हमारे पास राइट्स हैं एज ए डेजिग्नेटेड एयरलाइन। 97 कंट्रीज में हमारे एयर सर्विसेज एग्रीमेंट्स हैं। इस वक्त PIA के पास टोटल तकरीबन 30 से ज्यादा प्लेन्स हैं, लेकिन जो ऑपरेशनल हैं वो 17 से 19 हैं। 16 A320 हैं, 12 बोइंग 777 और 5 ATR, उसमें से 11, 6 और 2 ये 19 ऑपरेशनल हैं। जो 18 प्लेन्स चल रहे हैं उसमें से 12 लीज्ड हैं और सिर्फ 6 वो प्लेन्स हैं PIA के जो कि ओन्ड हैं। हमने हमारे प्लान में कहा था कि 38 प्लेन्स होने चाहिए 4 साल में। आरिफ साहब कह रहे हैं जी हम 65 प्लेन्स पे जाएंगे। हम 180 बिलियन के लायबिलिटीज PIA में ट्रांसफर कर रहे हैं नए बायर को। ओवरऑल जो लायबिलिटीज हमने हटाई वो वाली हटाई कि जो हटाए बगैर इसकी प्राइवेटाइजेशन पॉसिबल ही नहीं थी। जो हमने बेचा है वो PIA का एविएशन, इंजीनियरिंग, ट्रेनिंग, हैंडलिंग, कार्गो और फ्लाइट किचन बेचा है। जो प्रॉपर्टीज हैं रूजवेल्ट, स्क्राइब वगैरह वो इस डील का पार्ट नहीं है। PIA की टोटल इक्विटी 9 अरब की है, 190 बिलियन के एसेट्स हैं और 182 बिलियन के लायबिलिटीज। PIA की निजकारी तारीखी मौका है, इसमें वजीर आजम और फील्ड मार्शल की काविश शामिल है। PIA का सालाना नुकसान अब टैक्स दहिंदगान की जेब से अदा नहीं करना पड़ेगा। वजीर इत्तलात तारर कहते हैं पूरी दुनिया ने इस डील को देखा, जिनको अब भी समझ नहीं आ रही उनसे कहूंगा गेट वेल सून। एक हिस्टोरिक दिन है कि फाइनली PIA जो है वो प्राइवेटाइज हुई है। प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल दोनों ने एक काविश है, एक एफर्ट है, पूरी फिर टीम, फाइनेंस की टीम की इसमें एफर्ट है। माजी में हमने वो दिन भी देखे हैं जब दानिस्ता तौर पे फ्लोर ऑफ द हाउस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे के यूरोप के और अमेरिका के रूट बंद कर दिए गए। अल्लाह का शुक्र है इसी गवर्नमेंट के दौरान वो रूट वापस खुले। एनुअल लॉस था पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स को, अवाम को, ये खुशखबरी है। कभी 35 अरब था, कभी 50 अरब था। 2023 में लोगों ने कहा कि जी 75 अरब जो है वो एनुअल लॉस हुआ है। वो टैक्स पेयर्स की जेब से उस लॉस के पैसे को कवर करने के लिए कोई रकम अदा नहीं करनी पड़ेगी। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की जो प्राइवेटाइजेशन है ये बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगी। पूरी दुनिया ने इस डील को देखा, तवक्कुआत से बढ़ के थी। एक बहुत अच्छा तासर पूरी दुनिया में गया है, जिनको अगर अभी भी समझ नहीं आ रही तो मैं सिर्फ 3 अल्फाज हैं, गेट वेल। फैसला कर लें, ये जंजीरें काटनी हैं तो वो दिन आएगा जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद में तलबा में लैपटॉप की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, आपकी दुआओं की बदौलत भारत को वो सबक सिखाया जो जिंदगी भर याद रखेगा। आप कश्मीर और पाकिस्तान को एक करेंगे। पाकिस्तान की तरक्की, अजमत और खुशहाली के लिए इस खत्ते के बुजुर्गों, भाइयों और बहनों ने अजीम कुर्बानियां दी और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे को आपने हर वक्त आपकी आवाज से फजा गूंजती रही। अभी हालिया दिनों में जो जंग हुई, पाकिस्तान की फौज के लिए जिस तरह आपने कामयाबी के लिए दुआएं की, ये दुआएं थी जिससे अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को वो सबक सिखाया कि सारी उम्र याद रखेगा। मकबूजा कश्मीर में जो मुश्किल तरीन हालात में हमारे कश्मीरी भाई और बहन जो जिंदगी बसर कर रहे हैं, अगर हम ये फैसला कर लें कि हमने ये जंजीरें काटनी हैं तो फिर मैं समझता हूं कि वो दिन आएगा जब आपकी मेहनत और अजमत से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर जरूर आजाद होगा। मैं ये ऐलान करने आया हूं कि मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द यहां पर दानिश यूनिवर्सिटी टेक फोकस्ड इंशाल्लाह आपके बना के दूंगा। और जो मुझे उस वक्त ताना देते थे कि ये रिश्वत है, लैपटॉप नहीं रिश्वत है, अगर रिश्वत होती तो आज आप डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बन सकते थे। ये लैपटॉप्स कोई मशीन नहीं, एक विजन। नेशनल डायलॉग कमेटी के अरकान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से PTI से मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया है। हुकूमत से मुतालबा किया तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत को पैरोल पर रिहा किया जाए ताकि वो मुज़ाकराती अमल में मौसर किरदार अदा कर सकें। एतमाद साजी के बगैर मुज़ाकरात कामयाब और पायदार नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश पर गुज़श्ता शाह महमूद अचकज़ई की सरबराही में अपोजिशन कायदीन ने तवील मुशावरत की है। तफसील क्या है अब्दुल कादिर से जानेंगे। जी अब्दुल कादिर।
دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت سر جوڑ کر بیٹھی. گزشتہ رات وزیر اعظم کی جانب سے جو پیشکش کی گئی مذاکرات کے حوالے سے اس کا جائزہ لیا گیا. محمود خان ازغزئی، علامہ راجہ ناصر عباس موجود تھے، جبکہ پی ٹی آئی کی جانب سے سلمان اکرم راجہ، اسد قیصر شریک ہوئے. اور تفصیلی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے بھی اس پیشکش کا جواب دیا جائے گا. تو وہ کسی اعلامیے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، پریس کانفرنس کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. ابھی اس پر غور کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ زیادہ تر فوکس جو ہے وہ مذاکرات اور مفاہمت کے راستے کھولنے کے حوالے سے ہی رہا. یہ سینس پرویل کر رہی ہے پی ٹی آئی میں اور اپوزیشن الائنس میں کہ اگر ایک پیشکش کی گئی ہے مذاکرات کے حوالے سے تو اسے مثبت. کیا جواب دینا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا عبدالقادر. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں وزیر اعظم تباتر سے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ کرے مثبت اور نتیجہ خیز مذاکرات ہو سکیں. خواجہ آصف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا، پی ٹی آئی لیڈر کے سیاسی ڈی این اے میں مذاکرات کی گنجائش نہیں ہے. بانی پی ٹی آئی نے ساری زندگی اپنے ذاتی مفاد پر اول و آخر فوکس کیا. مذاکرات کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں. بانی پی ٹی آئی اصول پرست نہیں ہے، وہ 200% مفاد پرست شخص ہیں. اول اور آخر اپنے ذاتی مفاد کا سوچتے ہیں. بانی پی ٹی آئی ذاتی منفعت کے لیے اصول اور انسانی رشتہ سب رون دیتے ہیں. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کی پی ٹی آئی کو دوبارہ مذاکرات کی دعوت بڑے پن کا مظاہرہ ہے. تحریک انصاف اپنے گھر میں فیصلہ کر لے کہ کرنا کیا ہے. پی ٹی آئی نے مذاکرات کا اختیار محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کو دیا ہے. اللہ کی شان ہے، تحریک انصاف کو بھی امپورٹڈ لیڈرز چاہیے. بڑا پن ہے پرائم منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے دوبارہ ایک دفعہ پھر کہا ہے کہ آپ آئیں، ہم نیشنل ڈائلاگ کرتے ہیں. بار بار انہوں نے کہا، آج نہیں کہا. جب انہوں نے کہا کہ ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، ادھر سے ٹویٹ آ گئی کہ نہیں ہم انتشار چاہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پہلے اپنے گھر میں وہ فیصلہ کر لیں کہ انہیں کیا کرنا ہے. اختیار دے دیا ہے محمود خان اچکزئی کو اور راجہ ناصر عباس صاحب کو. اب اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ پی ٹی آئی کو ابھی امپورٹنٹ لیڈر چاہیے. میں دیکھتا ہوں کہ ان دونوں لیڈران ان کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی میں تو ایکسپائری ڈیٹ بہت جلدی آ جاتی ہے. طلال چودھری صاحب نے جو بیان دیا ہے یہ تو اس میں جو ہے نا بڑا معنی خیز بیان دیا ہے. لیکن اگر ملک میں صوبے بننے ہیں تو تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ ہونا پڑے گا. ہم صوبوں کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم سیاسی تقسیم نہیں چاہ رہے صوبوں کی. ہم چاہتے ہیں کہ پراپر اس کا کمیشن ہو، جتنی بھی گنجائش ہے ملک میں اتنی ہی جو ہے وہ صوبے میں. بانی پی ٹی آئی کے سینیٹرز نے بانی سے ملاقات کے لیے سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ جانے کا اعلان کر دیا. سینیٹر علی ظفر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے پٹیشن دائر کریں گے. علامہ ناصر عباس نے کہا ہے وہ سیاسی کمیٹی کا حصہ نہیں بنیں گے. پارلیمنٹری کمیٹی کا اجلاس تھا. خان صاحب کی رہائی کے لیے سینیٹ میں کیا رول ادا کرنا ہے، اسٹریٹجی پہ ڈسکشن ہوئی. پوشا خانہ کی جو ججمنٹ آئی ہے اس کے بارے میں تفصیلی ڈسکشن ہوئی. 8 کو اجلاس ہم اس کو پوائنٹس کو ریز کریں گے. ہمارے ایک سینیٹر ہیں ابرو، ان کا جو جواب نہیں آیا شو کاز نوٹس کو، تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ نااہلی کے لیے خط لکھ دیا جائے گا الیکشن کمیشن کو بھی اور چیئرمین کو بھی. ہم ایک پٹیشن فائل کر رہے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں خان صاحب کو ملنے کا، وہ اجازت دی جائے عدالت کی طرف سے. لیڈر آف دا اپوزیشن کا مسئلہ ہے وہ بھی ڈسکس ہوا. چیئرمین صاحب کے دوبارہ سے درخواست کریں گے کہ علامہ صاحب کو لیڈر آف دا اپوزیشن نوٹیفائی کیا جائے. علامہ صاحب نے کہا ہے کہ پولیٹیکل کمیٹی کا میں اس کا حصہ نہیں ہوں. ہماری اچھی ایک سینیٹر ہیں وہ اس کا حصہ رہیں گی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ٹیمپرری فیز ہے. جو فائنل کرنا ہے وہ خان صاحب. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمیشہ آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر جد و جہد کی، یہی ہماری پہچان ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے ارکان سے خطاب. وزیر اعلیٰ نے کہا آئین ہمیں پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے، ہم یہ حق ہر صورت استعمال کریں گے. نوجوان ملک دشمن بیانی اور منفی پروپیگنڈا سے ہوشیار رہیں. غلط سیاسی کلچر اور انتشار کی سیاست کرپٹ عناصر نے متعارف کروائی ہے. حقیقی آزادی کی جد و جہد آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر جاری رہے گی. مسلم لیگ نون کے سابق رکن قومی اسمبلی شیخ روحیل اصغر کہتے ہیں خواجہ آصف دبنگ صاف کو ہیں، جو دل میں آتا ہے بول دیتا ہے. وہ وزیر دفاع ہیں، اپنے ادارے سے متعلق کچھ باتوں پر پرہیز کرنا چاہیے. وزیر دفاع کا کام قمر جاوید باجوہ سے متعلق مطالبہ نہیں، فیصلہ کرنا ہے. وہ مرضی کا مالک ہے، دبنگ آدمی ہے، جو آتا ہے ذہن میں وہ بول دیتا ہے. ذرا صاف گو آدمی ہے. وہ ڈیفنس منسٹر ہے، اس کو ان باتوں سے تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے. اگر میں ایک ادارے کا سربراہ ہوں تو اسی ادارے کو میں کرٹیسائز کروں مناسب نہیں ہے. آدمی اس کے کہنے پہ تو نہیں ہوا نا، وہ محکمے نے یا انسٹیٹیوشن نے خود اس پہ نوٹس لیا. میں بھی
کوئی سیکرٹلی اس معاملے پہ بھی ان کی کوئی ہو رہا ہو، انویسٹیگیشن ہو رہی ہو، تو ان کو ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آیا انہوں نے باجوہ صاحب کی اگر اس میں انوالومنٹ ہے تو باجوہ صاحب کو انہوں نے ٹرائل کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا اس کے متعلق انہوں نے کیا اقدام کرنا ہے۔ میرا خیال ہے مطالبہ کرنا نہیں بنتا، پھر فیصلہ کر دیں کہ سربراہ کو اپنے ہی محکمے کے لیے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا تماچا ہے پی ٹی آئی کے ممبران کے منہ پہ کہ کوئی اس میں اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر بن سکے۔ کیا کسی میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کوئی سچ بول سکے؟ کیوں سہارا لے رہے ہیں اس کا جس کی نقلیں اتارتے رہے؟ وہ آپ کا حق ہے سیاست کرنے کا، مفاد کی سیاست کریں، پر اتنا تو نہ کریں کہ مفاد کے لیے آپ اتنے گھر جائیں کہ ایک شخص آپ کی نقلیں اتارتا رہے پبلکلی جلسوں میں، آپ صرف اپنے مفاد کی خاطر سب کچھ بھول گئے ہو۔ لاہور ہائی کورٹ نے پراپرٹی اونرشپ ایکٹ کے خلاف درخواست کی سماعت کی۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کی کارروائی پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ درخواست مزید کارروائی کے لیے فل بینچ کو بھجوا دی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے پراپرٹی اونرشپ ایکٹ کے تحت کارروائی چیلنج کرنے کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کے روبرو ہونے والی کارروائی روک دی اور متعلقہ ریکارڈ فل بینچ میں پیش کرنے کی ہدایت کی۔ ریمارکس دیے معاملہ سول کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس کے باوجود ڈی سی فیصل آباد نے قبضہ ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ 21 کنال کی ملکیت کا تنازع چل رہا ہے۔ سول کورٹ نے حکم امتناع جاری کیا۔ مخالف فریق کی درخواست پر ڈپٹی کمشنر فیصل آباد نے قبضہ ختم کرانے کا حکم دے دیا۔ کچھ عناصر تمام اختیارات بشمول عدالتی اختیارات اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ پٹواریوں اور اسسٹنٹ کمشنرز کو دائرہ اختیار سے بڑھ کر اختیارات دینا ناقابل قبول ہے۔ پاکستان بار کونسل نے پنجاب حکومت کی جانب سے آرڈیننس کے حق میں دیے گئے موقف کو مسترد کر دیا۔ پاکستان بار کونسل نے اعلامیے میں کہا کہ نئے آرڈیننس کے تحت ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں کمیٹیوں کو جائیداد تنازعات کا اختیار دینا آئین و قانون کے منافی ہے۔ نیا آرڈیننس عدالتی بالادستی، شہری حقوق اور سول نظام کو کمزور کرتا ہے۔ زیر سماعت مقدمات میں ریونیو افسر کے ذریعے قبضہ دلوانا عدالتی اختیار پر حملہ ہے۔ پنجاب کے انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ کے خلاف ہے۔ معزز چیف جسٹس صاحبہ نے ایک آرڈر پاس کیا پراپرٹی ایکٹ کے حوالے سے۔ ایم پی ایز متعلقہ ڈی سیز کے ذریعے وہ اپنی قبضہ مافیا کی جو اپنی ان کی خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کر رہے تھے، وفاقی قوانین ہیں، ان ساروں کو ریڈنڈنٹ کر دیا۔ انہوں نے اس قانون کے تحت، اس غیر آئینی قانون کے تحت ایک پیرلل جوڈیشل سسٹم قائم کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ صرف اور صرف انتظامیہ کے ذریعے وہ کر رہے ہیں۔ سارے عمل کی مذمت کرتا ہوں اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اپنی اس سٹیٹمنٹ کو واپس لیں۔ پراکسی فتنہ خوارج ہو یا فتنہ ہندوستان، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان تمام دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا قلع قمع کرنے کے لیے یکسو ہے۔ ملک کے چپے چپے سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے تابڑ توڑ کارروائیاں جاری ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر واضح کر چکے ہیں، پاکستان کی خود مختاری اور آزادی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ چین میں روبوٹس کو گاڑیاں صاف کرنے کے کام پر لگا دیا گیا۔ چین کے ایک شہری نے ناچنے گانے اور کرتب دکھانے والے جیون روبوٹ سے اپنی گاڑی صاف کروائی، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ روبوٹ کے مالک کا کہنا ہے $40,000 کے روبوٹ سے گھر کے کام کروانا تو بنتا ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔